अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर शो इस्लामिक पेरेंटिंग। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा रमला। नाजरीन, जब किसी दानिश्वर से पूछा गया कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपको किस बात से पहुंची, तो उसने जवाब दिया कि सबसे ज़्यादा बोझ मैंने अपने दिल में गुस्से और अदावत का उठाया है। ये क्या वजह है कि जब हम आज सड़कों पर निकलते हैं तो हर शख्स हमें गुस्से में नज़र आता है, हर शख्स फ्रस्ट्रेटेड नज़र आता है, और अगर कभी किसी शख्स से रोक कर पूछ लिया जाए कि मेहरबान इतना गुस्सा किस बात का, तो वो कहता है कि जी हमारा तो ख़ानदान नहीं बड़ा गुस्सा है, हमारी तो पूरी फैमिली को ही बड़ा गुस्सा आता है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये जो गुस्सा है, ये जो एंगर है, एग्रेशन है, क्या ये जेनेटिक्स में होता है? क्या ये हम वहाँ से ले रहे हैं या ये हमने एक एक्सक्यूज़ बनाया हुआ है? अगर जेनेटिक्स में है तो किस हद तक दुरुस्त है, और अगर हमने खुद लिया है तो क्यों लिया है? इस मौजू पे आज बात करेंगे हम डॉक्टर कंवल कैसर और अफशा खालिद साहिबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो क्या ख्याल है आपका कि गुस्सा जो है वो हम फैमिली से ले रहे हैं या हम खुद इतना ज़्यादा एग्रेशन अपने अंदर से लेकर आ रहे हैं कहीं से? बात यह है कि जो आपने जेनेटिक्स की बात की है, और क्योंकि मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ तो अक्सर लोग आके मुझसे ज़रूर चाहते हैं कि कोई सर्टिफिकेशन मिल जाए कि देखिए ना, गुस्सा तो जीन्स में भी होता है। ये एक एस्केप का तरीका है कि हम फ़ौरन कह दें कि आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट, और ये तो क्योंकि जीन्स में मेरे आ रहा है तो आई एम हेल्पलेस एट इट्स हैंड। होता ये है कि गुस्से में क्योंकि हम हेल्पलेस हो जाते हैं अपने इन इमोशंस, इन जज्बात की वजह से, तो हम चाहते हैं कि भाई हमें कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा कि इसको ठीक कैसे किया जाए, हम फ़ौरन अपना ब्लेम अपनी जीन्स पे डालते हैं। ये ज़रूर है कि कुछ टेम्परामेंट्स होते हैं जिनमें गुस्सा जल्दी आएगा, यानी कुछ लोग देखें बाय मिजाज जो जैसे पैदा होते हैं धीमे नेचर के होते हैं, जो धीमा इंसान है उसको गुस्सा देर से आएगा। एक शख्स का टेम्परामेंट ही लाउड है या थोड़ा सा जल्दबाजी वाला है, ज़रा ज़्यादा कुछ लोग जोशीले होते हैं पैदाइशी तौर पे, तो आप देखेंगे कि वो उनको जल्दी गुस्सा आएगा। जैसे माएँ कई दफ़ा कहती हैं कि ये मेरा बच्चा बचपन से ही जब से पैदा हुआ था बहुत रोता इतना नहीं था, बहुत सेटल्ड बेबी था, और ये मेरा बच्चा जो है ये बहुत क्रैंकी होता था, बहुत ज़्यादा रोता था। तो जाहिर है कि जिस बच्चे का क्रैंकी नेचर शुरू से होगा उसमें टेंडेंसी ज़्यादा होगी कि वो ज़्यादा जल्दी गुस्से में आए, और जो बच्चा सेटल्ड है उसका हो सकता है कि गुस्सा बेहतर हो। लेकिन ये एक स्किल है, यानी इसको गुस्सा आना कोई इशू नहीं है, गुस्सा सबको आता है, और गुस्सा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी मकसद के लिए हमारे अंदर रखा है। मसला हमारा ये है कि गुस्से को हम मैनेज नहीं करते। तो मैनेज किया जाए तो गुस्सा जो है वो अपने एक सही चैनल के ऊपर चला जाता है। बिल्कुल। और एक दूसरा ये है कि ये कहा जाता है कि दैट द बेस्ट डिफेंस इज़ टू बी ऑफेंसिव। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो गुस्सा है क्या ना, ये एक ऐसी कैफियत है जो अपना इजहार कराती है उस वक्त जब आपको कोई चीज़ नागुज़ीर गुजर रही हो या आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आई, तो आपने उस पर एक नेगेटिव रिएक्शन शो किया है। गुस्सा यही चीज़ है ना। और जब आपने अपने आप को दिखाना है कि आप ज़्यादा ताकतवर हैं, तो आप ऑफेंसिव पर चले जाए, नहीं कि अटैक कर लेंगे आप अपने आप को बचाने के लिए। दूसरी चीज़ ये आम तौर पे जो देखा गया है कि घरों में ज़्यादातर जैसे वालिदैन और बच्चों का एक मामला है ना, तो बच्चे भी बाज़-औक़ात स्टिम्युलेट तो करते हैं, वो आपके बटन्स को प्रेस तो कर रहे होते हैं, लेकिन आपके रिस्पॉन्स के ज़िम्मेदार नहीं होते। ये बहुत फाइन लाइन है जो समझने की भी ज़रूरत है एंगर को इटसेल्फ, कि कोई भी शख्स आपको इश्तियाल तो दिला सकता है, आपके लिए आपके उन बटन्स को वो पुश तो कर रहा है कि शायद आप अब बोलेंगी, लेकिन अगर आप बोल पड़ती हैं तो वो आपका अपना एक्शन होता है। वो मतलब उनका वो रिस्पॉन्स के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो सिर्फ आपको ट्रिगर कर रहे हैं। तो ये चीज़ अगर बाहर निकल आई नेगेटिव रिएक्शन के शक्ल में, तो वो फिर गुस्सा बन जाता है। यानी जो हम अक्सर कहते हैं कि जी मेरा क्या कसूर है, इसने तो आके मुझे ये बोला, अब मैंने तो बोलना था, मैं कितनी देर चुप रहती आखिर, कितना टाइम है इसको बर्दाश्त करती। वही बात है ऑफेंसिव। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बचपन में देखेंगे ना, तो बचपन में बच्चे के इमोशंस बड़े सिलेक्टेड होते हैं। अच्छा। रोना है या खौफ है या हंसना है या अपना इजहार करने के लिए बच्चे, जिसको हम डांट या हम गुस्सा कह सकते हैं, वो चीखते हैं कि कोई चीज़ मनवाने के लिए ना। तो हम पर भी जब ये चीज़ ट्रिगर होती है या हमें स्टिमुलेट किया जाता है, तो हम वापस अपने उस चाइल्डहुड में चले जाते हैं और हम रिपल्सिव होकर अपनी वही कैफियत का इजहार, यानी कहने का मकसद क्या है कि बच्चे तो इजहार एक तरह से करेंगे ना गुस्से का, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो क्या ये एंगर कम होना चाहिए था
یہ کم ہونا چاہیے تھا کیونکہ میچورٹی کا لیول آنا چاہیے تھا, اور وہ کیوں نہیں آتا؟ جب ہم اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں ہم واپس اپنے اس بچپنے پہ جاتے ہیں اور اپنا بھی ٹینٹرم بچے کی طرح باہر نکال دیتے ہیں. یعنی کہ کہیں نہ کہیں ناظرین ہم یہ چیز آج دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ ہمیں ہر وقت غصے میں نظر آتے ہیں گھر میں. آپ انٹر ہو رہے ہیں تو والدہ کا موڈ خراب ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ والد کا موڈ خراب ہے, والدہ کچن میں کام کر رہی ہیں اور زور زور سے برتن جو ہے وہ بجنے کی آواز باہر آ رہی ہے. بچوں کو محسوس ہو جاتا ہے کہ کچھ غصہ ہے, کچھ پرابلم ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہر وقت ہمیں غصے میں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے اوپر بہت سارا ایموشنل لوڈ بھی ہوتا ہے, رسپانسبلٹی کا لوڈ بھی ہوتا ہے, ہم بہت سارے ایشوز کے ساتھ جگل بھی کر رہے ہوتے ہیں. مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ والدین کو اس نعمت کا احساس بھی نہیں ہے, یا اس نعمت کے احساس کا ڈسپلے نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اولاد جیسی نعمت کے لیے ہم تڑپتے ہیں, ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, جب بچہ بیمار ہوتا ہے ہمیں کتنی پریشانی ہے, اس کی سکولنگ کے لیے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہم پلاننگ کرتے ہیں, لیکن وہی نعمت جب ہمیں مل جاتی ہے بچوں کی شکل میں تو ہم ایسے جملے بول رہے ہوتے ہیں, کیا مصیبت ہے, یہ تو سوتے نہیں, مجھے ساری رات جگا رہے ہیں. یا یہ کہ اگر سسرال میکے کے کوئی مسئلے ہوں اس میں ہم اس لیگ پولنگ میں ہم ڈائریکٹلی بڑوں سے تو کمیونیکیٹ نہیں کرتے کہ مجھے آپ کی بات یہ بری لگی ہے, لیکن بچے پہ اپنے غصہ اتارتے ہیں. یعنی بچے کو ہم ٹینس بال بنا لیتے ہیں اس وقت نا. اور اس میں دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں قرآن میں آتا ہے کہ ان بعد الظن اسم, کہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہے. ٹھیک ہے, جو آپ نے بھی یہ بات کی نا کہ والدین اکثر غصے میں کیوں نظر آتے ہیں نا, تو وہ آپ دیکھیے کہ ہر انسان اپنے پورے دن کی جو وقت گزار رہا ہے اس میں وہ کچھ سوچ رہا ہے. غصہ ایک اظہار آپ کی سوچ کا بھی ہے, اور کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے اندر بلٹ ان کر لیے ہوتے ہیں, جس کو آپ عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بائسڈ ہونا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتی ہوں کہ نوکروں کے حوالے سے گھر کے جو ملازمین ہیں ان کے بارے میں آٹومیٹکلی ہمارا ایک گمان پرسپیکٹو سیٹلڈ ہے ذہنوں میں کہ یہ کام چوری کرتے ہیں, یا یہ آپ کی چوری کرتے ہیں, یا یہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, یا یہ ہر وقت کام کے اندر کوئی غلط کرتے ہیں. اسی پرسپیکٹو سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی خواتین ان کو ڈیل کرتی ہیں, بہت سے مرد حضرات ان کو اسی طرح سے ڈیل کرتے ہیں. بچوں کے ساتھ جب ہم اینگر نکالتے ہیں بیسکلی وہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنا اینگر لیے خود ہی گھوم رہے ہوتے ہیں. صحیح, ہمیں نہیں پتا ہوتا لیکن ہم اس کو لے کر گھوم رہے ہیں. اور ہم گھوم کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا گمان کچھ چیزوں کے بارے میں اندر جمع ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, گناہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ چیز جو دل میں کھٹک جائے, یعنی کہ آپ نے کچھ غلط کیا لیکن وہ اندر بلٹ اپ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں ٹپیکلی جملہ بھی ایسے موقعوں پہ یہ بولا جاتا ہے افشاں کہ ایک تو میرے اور بڑے مسئلے ہیں اور ایک تم ہو, تم اب سو نہیں رہے. ٹھیک ہے, چلو جی باقی مسئلے بھی میں دیکھوں اور اب تمہیں بھی دیکھوں. اچھا, اور تم اپنا ہی کام کر لو تاکہ میرے جو باقی مسئلے ہیں اس سے مجھے ریلیف مل جائے. بالکل. اچھا, ماں باپ کی بھی ٹریگرز ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ بھی کچھ پرٹیکولر چیزوں پہ غصہ نکالتے ہیں. وہ ٹریگرز کیا ہوتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں کہ دونوں ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. دیکھیں نا, اگر میں آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دوں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے لیے ٹریگر بن جائے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, آپ نے مجھے ایسے ناشائستہ الفاظ استعمال کیے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے مجھے گالی دی ہے, تو یہ میرے لیے ٹریگر بن گیا. کچھ لوگ ہیں وہ اس کو بھی پی جائیں گے, لیکن کچھ لوگ ہیں وہ اس کو ری انفورس کر کے ایسکیلیٹ کر کے باہر نکالیں گے. اچھا, یہ جو ٹریگرز کی بات آپ نے کی نا, اس میں یہ سیلف ٹاک, یہ جو گمان کی بات ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہماری انوائرمنٹ میں ہمیں ہر وقت کوئی نہ کوئی کرٹیسزم مل رہا ہوتا ہے. اچھا, پیرنٹس کو بھی یہ فیس کرنا پڑتا ہے. دیکھیں موسٹلی پیرنٹس چاہے وہ غلط کام کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں, لیکن وہ اپنے حساب سے اپنے بچوں کے لیے بیسٹ ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی پیرنٹنگ ایکسپرٹ نہیں ہے, فرسٹ ایکسپیرینس ہے, یا کوئی بلنڈر ہو رہا ہے, یا آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں یا اور رشتہ دار ہیں یا ایون ٹیچرز ہیں, اساتذہ ہیں, ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں آپ کو یہ نہیں یہ کرنا چاہیے تھا بچے کے ساتھ. تو کرٹیسزم تو آتا رہے گا نا, آپ کی پیرنٹنگ میں بھی آئے گا کہ آپ نے سویٹر نہیں پہنایا ہوا, آپ نے کھانا نہیں کھلایا, آپ کا بچہ بیمار کیوں ہو گیا, یہ پڑھتا کیوں نہیں ہے, اس کے نمبر کیوں نہیں آتے. ملٹیپل ایشوز جو ہیں وہ پیرنٹس کے اوپر آ کے ٹارگٹ کیے جاتے ہیں اور پیرنٹس کو پوچھا جاتا ہے. ڈاکٹر کول جی, ایک بہت اہم بات ہے کہ سائنس بھی اس کے بارے میں یہ بتاتی ہے ناظرین ہمیں کہ جب انسان اپنے بلیفز کو فیکٹ سمجھ لیتا ہے, وہی بات جو گمان کی انہوں نے کی, تو تب انسان غصہ کرنے لگ جاتا ہے. اس نے ایک ذہن میں اپنی بات سوچی اور وہ کہتا ہے کہ یہ فیکٹ ہے, تو پھر اگر اس فیکٹ کے حوالے سے, اس بات کے حوالے سے کوئی چیز اس کے معیار پہ پوری نہیں اترتی, تب انسان غصہ کرتا ہے. اس موضوع پہ ہم دوبارہ آ کر بریک کے بعد بات کریں گے اور اس کو اور زیادہ ایکسپلور کریں گے کہ اس میں اور کیا کیا عوامل شامل ہو سکتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि वो क्या असबाब होते हैं जिसकी वजह से माँ बाप को बच्चों पे गुस्सा आता है। अच्छा, इसमें हम ये भी देखते चलते हैं साथ साथ कि जब माँ बाप को गुस्सा आता है या किसी भी इंसान को गुस्सा आता है तो उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 चीज़ें जो हैं उसकी चेंज होती हैं। नंबर 1, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। नंबर 2, उसकी टोन चेंज हो जाती है। नंबर 3, उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। और नंबर 4, सबसे ख़तरनाक चीज़, उसके अल्फाज का इस्तेमाल गैर मुहतात हो जाता है। यानी कि जब हम गुस्से में आते हैं तो हम थोड़ा सा अपने अल्फाज को फ़िल्टर नहीं करते, जो हमारे मुंह में आता है हम कह देते हैं और बाद में हम ये कहते हैं वो तो मैंने गुस्से में कहा था, तो वो बाद में मीन नहीं करे। आई डोंट मीन दैट, इज़ जस्ट कि वो मैंने गुस्से में कह दिया। तो हम इसको भी टच करेंगे कि आई डोंट मीन दैट ये कहना काफ़ी है, क्या इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन उससे भी पहले हम ये बात करेंगे कि जी गुस्से के इसबाब क्या है, माँ बाप को क्यों इतना गुस्सा आ रहा है बच्चों के ऊपर जो माँ बाप को गुस्सा आता है, एक तो उनको लगता है कि जब उनको डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज़ सिखा रहे हैं, बच्चा सीख नहीं रहा, यानी अगर उनको लगातार 1 हफ्ता कहना पड़ता है तो उसके बाद पेरेंट्स का पारा शूट कर जाता है। वो कहते हैं पूरा हफ्ता बोला है या मैं इसको 3 महीने से कह रही हूँ। अक्सर टिपिकली पेरेंट्स कहते भी हैं 1000 बार तुम्हें बताया है, 100 मरतबा तुम्हें बताया है। शायद पेरेंट्स को लगता है कि एक दफ़ा बता देने से बच्चे के लिए वो डॉक्यूमेंट हो जाना चाहिए और अब उसको उसके मुताबिक कर देना चाहिए, या तो ये कोई रोबोट है या कोई एक मशीन है जिसको मैंने वो एक प्रोग्रामिंग कर दिया कि वो ये काम करे। इसी तरह पढ़ाई के मामलात में पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आता है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, क्यों नहीं अप टू द मार्क परफॉर्म कर रहा जैसा उसे करना चाहिए। खाने पीने के मामले में भी बहुत गुस्सा आता है कि मुझे लगता है उसको दूध इतना पीना चाहिए, उसको फल ऐसा खाना चाहिए। और बाज़-औक़ात बच्चों की अपनी कुछ ऐसी हॉबीज़ होती हैं और वो हॉबी आपके उससे क्लैश कर रही है। बाज़-औक़ात होता है ख़ावंद देर से आता है तो वो ट्रिगर करता है कि ख़ावंद का जो घर देर से आना है या ख़ावंद क्योंकि घर पर मौजूद नहीं है और जो मसाइल ड्यूरिंग द डे आते हैं माँ को वो किससे डिस्कस करे, ये भी चीज़ उसको फिर इरिटेट करती है, जो बच्चों पे उसका फिर असर निकलता है। बाज़ औक़ात फैमिली प्रेशर्स ऐसे होते हैं वो भी एग्रीवेट करते हैं जो बच्चों पे निकल रहे होते हैं। वाइस वर्सा बाज़ औक़ात नाना दादी की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बच्चों को नहीं क्लिक कर रही होती कि ये नाना तो हमें मतलब हमें हर वक्त ही इनके साथ बैठना पड़ता है। अब देखें हमारे पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उनकी खिदमत और वो बहुत बुजुर्गों का एहतराम और ख़िदमत और उनको टाइम, बच्चे बाज़ औक़ात इसको किसी और सेंस में ले रहे होते हैं, तो ये भी चीज़ें जो हैं वो इसमें एड अप हो जाती हैं। अक्सर मैंने देखा है ये चीज़ भी कि जब माएँ गुस्से में होती हैं और बच्चा उनके पास जाता है उसको बहुत बुरी तरीके से झड़क देती हैं। उस बच्चे ने आगे अम्मा के हाथ पे हाथ रखा और माँ ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से पीछे कर दिया, पीछे हो जाओ, दूर चले जाओ। बच्चे की जो शक्ल होती है ना वो दिल तोड़ देती है। ये क्यों दिल तोड़ती है, ये मैं भी आपको ये पॉइंट क्लियर करती हूँ कि बच्चे का दिल क्यों टूटता है और माँ क्यों उसको धक्का देती थी। माँ पर तो अभी गुस्सा हावी, और जैसे मैंने आपको बताया हम अपना वही चाइल्डहुड टैंट्रम बाहर निकाल रहे थे। आप देखिए बच्चा जब टैंट्रम निकालता है वो कुछ एहसास नहीं रखता, वो तो बस टैंट्रम निकाल, तो माँ भी इस वक्त बगैर सोचे समझे एक बगैर उसको महसूस किए कि वो इम्पैक्ट क्या बच्चे पे लाएगा उसने टैंट्रम तो निकाल दिया। अब आप बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये बच्चा वो मासूम है, वो छोटा है जिसकी अभी सेंसेस उस तरह से ग्रो करके एनालिसिस तक नहीं पहुंची है कि वो एनालाइज कर सके कि माँ को गुस्सा क्यों आए। वो तो सिर्फ ये देख रहा है कि माँ ने मुझे धक्का दे दिया, ठीक है। अब आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये बच्चे आप वालिदैन, देखें ये तो बाद में अभी जाके तरबियत का हिस्सा बनेगी ना कि हम बच्चों से कहें कि हमारे लिए अल्लाह ताला ही का वजूद और अल्लाह के लिए हर काम करना, वो दीनी एस्पेक्ट्स तो अभी थोड़े लेटर स्टेज पर आएंगे। इस वक्त आप अपने बच्चे की कुल दुनिया हैं, ठीक है। ही इज़ ओनली लुकिंग अप टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स। उसको ये भी नहीं पता खाला का रिश्ता क्या होता है, उसको ये भी नहीं पता बड़े बहन भाई क्या होते हैं, वो सिर्फ माँ और बाप की तरफ देखता है क्योंकि कंटिन्यूसली उनसे उसको सपोर्ट मिल रही होती है। वो उस पर डिपेंडेंट है अपने खाने पीने के लिए, वो उस पर डिपेंडेंट है उसको अपने वॉशरूम तक ले जाने के लिए, अपने कपड़े पहनाने के लिए, ये जो सारी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं जिसके लिए एक तो वो उस पर डिपेंडेंट है। दूसरी चीज़ ये मोहब्बत, बच्चा फितरत के अंदर ही से अपनी माँ से एक मोहब्बत का जज्बा रखता है। आप देखिए वो उसको धक्का भी देगी ना वो फिर भी भाग के माँ के पास आएगा। अच्छा ये बात तो आप छोटे बच्चे की करिए, कई दफ़ा जो बड़ा बच्चा होता है वो भी अगर माँ के पास जाके लिपटेगा ना और माँ उसको हटाएगी वो दोबारा माँ के पास चला जाएगा, माँ के पास चला जाएगा। क्योंकि देखिए ये भी हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि माएँ भी इमोशनल होती हैं। इमोशंस जो हैं वो ख़वातीन में ज़्यादा हैं और मर्दों पर अक्ल ज़्यादा हावी होती है, ठीक है। अब आप देखें कि जिस बच्चे की दुनिया सिर्फ उसके पेरेंट्स हैं,
وہ انہی کی طرف ڈپینڈنٹ ہے, انہی کی طرف سپورٹ لیتا ہے, انہی کی طرف پیار, محبت اور اپریسیشن اور یہ سارے جو پازیٹیو پہلو ہیں یہ انہی کی طرف دیکھتا ہے, اور وہاں سے اس کو کیا مل رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس سے ڈسبیلنس ہو جاتی ہے. تو اندر سے جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ شخصیت اس کی مسک ہو گئی, وہ سیلف اسٹیم بھی گئی نیچے, اور وہ خود اندر ہی اندر میں جا کے وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک بڑی امبیرسنگ اپنے آپ کو ایک سچویشن میں لے جاتا ہے کہ میں جس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوں اور اگر اس سے مجھے یہی ڈانٹ اور دھکے پڑ رہے ہیں تو اب میں کہاں جاؤں گا, ٹھیک ہے. نو وے ٹو گو. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امپیکٹ کو منیمائز کرنا ہے. اگر آپ اس امپیکٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تو پھر تو آپ تو روز ہی دھکے دیں گے, اور ایک دن آئے گا آپ اس کو گھر سے باہر دھکا دے دیں گے. یہ بہت اہم لگتا ہے کنول. میں بریک کے بعد آ کے آپ سے آپ کا پوائنٹ لوں گی کہ اس کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کریں کہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ بات سمجھنے میں ناکام ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے بچے کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں. یہ ہمارے بچے کے ساتھ ظلم ہے اتنی ارلی سٹیج کے اوپر, اس کو اتنا وائلنس اپنے آپ سے ہی دکھا دینا. میڈیا تک تو وہ شاید بعد میں جائے گا, انٹرنیٹ تو وہ بعد میں کھولے گا, دنیا کو تو وہ بعد میں فیس کرے گا, اس کو پہلے سٹیج پہ آپ ہی کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. لیٹس ٹیک اے بریک اور واپس آ کے ہم بات کریں گے کنول سے کہ اس کے اور کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یونیورسلی اکلیمڈ ہے یہ بات کہ اگر کسی کے دل میں کوئی بات آ رہی ہے, اس کو غصہ آ رہا ہے, تو اس کو چاہیے کہ اس کا اظہار کرے, ورنہ اس کے اندر ایک پریشر بلڈ اپ ہو جائے گا. سملرلی یہ ایک عام خیال ہے ماں باپ کا بچوں کے ٹورڈز کہ جی بچہ انڈر پریشر رکھیں گے نا, ہم ذرا دبا کے رکھیں تو یہ صحیح کام کرے گا. اسٹوڈنٹس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جب وہ انڈر پریشر ہوتے ہیں تو ان کے رزلٹس شاید زیادہ اچھے آتے ہیں. لیکن کیا یہ خیال ٹھیک ہے ڈاکٹر کنول کیسر؟ ہاں جی, یہ دراصل غصے کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بہت بات ہوتی ہے کہ غصہ پینا چاہیے یا غصہ نکالنا چاہیے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم غصہ نہیں نکالیں گے تو ہم خود ہی بیمار ہو جائیں گے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے غصہ نکال دیا تو پھر کیا ہوگا. بیسیکلی تو جو اسٹیٹسٹکس ہمیں بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ جو لوگ اپنا غصہ نکالتے ہیں یعنی اظہار کرتے ہیں, جو آؤٹ برسٹ ہوتے ہیں, وہ غلط ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی ہمیں بتایا ہے کہ والکاظمین الغیظ, کہ غصے کو پینے والے. پینا کیا ہوتا ہے؟ والکاظمین الغیظ, دیٹ از بیسیکلی ریزالونگ اینگر ایشوز. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی چیز پیتے ہیں, مثلاً آپ نے ایک شربت بنایا اور آپ کو لگا کہ وہ کنسنٹریٹڈ ہے, تھوڑا میٹھا زیادہ لگ رہا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, اس میں پانی ڈالتے ہیں. جب پانی ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے نا. تو غصے کو آپ نے ڈائلیوٹ کرنا ہوتا ہے, آپ نے وہ ٹیکنیکس یوز کرنی ہوتی ہیں جس سے غصہ ڈائلیوٹ ہو. یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے, جیسے افشاں بات کر رہی تھیں کہ غصے سے کیا کیا پرابلمز بچوں کو ہوتی ہیں, تو ان میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جہاں فزیکل پرابلمز بہت ساری نظر آتی ہیں, ہمیں ایموشنل پرابلمز بہت نظر آتی ہیں جو بچوں میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. مثلاً کچھ بچے ہمارے پرابلم سالونگ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جب غصہ آیا تو غصے میں ہم نے غصے سے ہی اس مسئلے کا حل نکالنا ہے, جبکہ اور آلٹرنیٹیو طریقے ہیں وہ ان کو نہیں سمجھ آتے. اسی طرح ایموشنل سٹیبلٹی ایسے بچوں میں نہیں آتی. اب آپ یہ سوچیں کہ بچپنے تک تو ٹھیک ہے, بچہ ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے, ضد کر رہا ہے, ماں باپ کو تنگ کر رہا ہے, لیکن آگے جا کے اس نے ایک اپنا فیملی سسٹم سٹارٹ کرنا ہے, اس نے جا کے سوشلی لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہے, وہ یہ نہیں کر پائے گا. تو پیرنٹس کو بڑے سینسٹیو ہو کے اس مسئلے کو دیکھنا ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچوں میں ایمپتھی نہیں ڈیولپ ہوتی, یعنی ان کو لگتا ہے کہ مجھے کیا, کسی کو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا, مجھے سب کچھ چاہیے, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ادرز. جو لوگ غصے پہ کنٹرول نہیں کر پاتے وہ اسی وجہ سے لڑتے جھگڑتے ہیں کہ مجھے میرا حق مل جائے, باقیوں کی خیر ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے جو بھی لفظ منہ سے نکالا, جیسے آپ بھی بتا رہی تھی کہ باڈی لینگویج ہے, ٹون ہے, الفاظ ہیں, اگر آپ ہر وقت اینالائز کر رہے ہیں کہ جو میں بول رہی ہوں, جو میرے منہ سے نکل رہا ہے, اس کا بچوں یا جو اگلا انسان ہے اس پہ کیا اثر ہوگا, یو آر کیئرفل.
ڈاکٹر کنول سائنس یہ کہتی ہے کہ غصے کو ہم دماغ سے قابو کر سکتے ہیں، تو جو ہمارا دماغ جو ہے اگر ہم اس کو کنٹرول میں رکھیں تو ہم اس سے یہ کام کر سکتے ہیں، ہماری اپنی کچھ انرجیز ہوتی ہیں جس کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ جی بالکل، عام زبان میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں. تو اپنا ایموشنل ریموٹ کنٹرول اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے. جیسے بچپن میں ہوتا تھا کہ بہن بھائی کبھی انگلی لگاتے تھے تو اگر آپ ایک انگلی لگنے پہ چیخ اٹھے تو کیا ہوتا تھا، وہ بار بار آتے جاتے. لیکن اگر آپ نے پہلی انگلی پہ یوں کیا آئی ڈونٹ کیئر، مجھے فرق ہی نہیں پڑ رہا، تو وہ بہن بھائی تھک ہار کے کسی اور کو انگلی لگانے چلے جاتے. بالکل. اس میں دیکھیں ایک یہاں پہ ایک اور بھی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. فزیکلی جب انسان کو غصہ آتا ہے نا تو وہ اس کے ہارمونز اور جو اس کے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں باڈی کے اندر، وہ ایک دم سے باڈی کے اندر فلڈنگ شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ گردش ان کی بڑھ جاتی ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے مسلز جو ہیں وہ ٹینس ہونے لگتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کی جو پلس ریٹ ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ زور زور سے سانس لینے لگیں گے. جب یہ فزیکل چینج باڈی کے اندر آتا ہے اس وقت اپنی باڈی کو کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ جب یہ والے فیکٹرز آتے ہیں اس وقت اپنے آپ کو کام کرنا مشکل ہے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بڑی اچھی اس کے اوپر گائیڈ لائنز ہیں. جب تمہیں غصہ آئے اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، ورنہ پھر پانی پی لو. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں اب غصہ آگ سے اگر تشبیہ دے تو پانی آگ کو بجھاتی ہے، یعنی کہ پوزیشنز اپنی چینج کرنے والا، ادروائز یو ول ناٹ بی ایبل ٹو کام ڈاؤن. اچھا اگر میں آپ سے دوسری طرف یہ چاروں فیکٹرز پوچھوں یہ کس سچویشن میں ارائز ہو سکتے ہیں، تو آپ کہیں گی یہ ایمرجنسی کی سٹیٹ میں ارائز ہوں گے. آپ نے روڈ پہ ایک ایکسیڈنٹ دیکھا یا روڈ پہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کا امپیکٹ بھی ایگزیکٹلی فزیکلی یہ ہوگا. ٹھیک ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ that anger is not a state of emergency جس کے اوپر آپ اس کو شو کریں گے یا رسپانس دیں گے. ایمرجنسی کی سٹیٹ نہیں آئی ہے، ہم اس کو ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو ہمارا رسپانس اتنا اگریسو اور اتنا جو ہے نا وہ ریپلسو اور اتنا برا آتا ہے. انسان جو فیل کرتا ہے میرے خیال سے کہ اگر میں نے اس کو جواب نہیں دیا، فوراً نہیں دیا، تو یہ سمجھے گا میں کمزور ہوں. آنے دو اس کو، ابھی آنے دو، ابھی انتظار کر. اسی چیز میں پھر ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ پھر وہ کیا طریقے ہیں نا پیرنٹس پھر اس کو کیسے کنٹرول کریں. جیسے ابھی یہ 3-5 باتیں انہوں نے جو بتائی ہیں کنول نے، تو اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے کہ آپ کو خود اپنے ساتھ لمٹ سیٹ کرنی پڑے گی، اپنے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ بھی. آپ اپنے یہ طے کر لیں کہ دیکھیں اگر کبھی ہمارا ڈس ایگریمنٹ یا ڈس اوپینین یا کوئی اختلاف ہوگا نا، ہم نے فزیکل نہیں ہونا، ہم نے زبان کے الفاظ سے گالی گلوچ نہیں کرنی، اور آپ اپنے اوپر اس لمٹ کو لاگو کر لیں کہ میں نے گالی نہیں دینی. ٹھیک ہے. میں نے اس کے ساتھ برے الفاظ نہیں استعمال کرنے، یا میں نے فیس ایکسپریشن سے لال بگالا نہیں ہونا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ تھریٹ نہیں دینا. جیسے انہوں نے کہا نا، اس نے کہا کہ تمہارے ابا آئیں گے تو میں بتاؤں گی. تھریٹ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر صبح سے شام کی کوئی تھریٹ دی نا، وہ ایکسٹینڈ ہو گیا پیریڈ آف اگریشن. وہ بچہ بھی ٹینس رہے گا، آپ بھی ٹینس رہیں گے، اور آپ اپنی شام کو جب بات لائیں گے وہ وہیں سے شروع ہو گئی، معاملہ بڑھ گیا. تیسری چیز یہ کہ اس کو آپ دیکھیں جب استعمال بار بار اس کو جب اگریشن میں کرتے ہیں نا، اینگر میں الفاظ، یہ چیز دوسرے بندے سے ری انفورس کرائے گی یا ایسکیلیٹ کرائے گی. ری انفورس سے مراد کیا کہ آپ دیکھیں آپ نے یہ جملے سنے ہوں گے، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں ماں باپ سے ڈانٹ بھی کھا رہے ہیں، مار بھی کھا رہے ہیں، اور کہتے ہیں اب یہ بڑا ہو گیا، اس نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھایا، ماں پر ہاتھ اٹھایا، اس لیے کہ آپ نے اس کو اتنا عادی پنا دکھا دیا کہ اب اس نے اس کو ری انفورس کیا، اس کو آپ نے اتنی گردش دے دی کہ وہ ایسکیلیٹ ہو گیا. آپ دیکھیں روڈ پر جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، گاڑی سے اتر کے ایک شخص آتا ہے، وہ گالی گلوچ سے بات شروع کرتا ہے تو دوسرا کیا کرتا ہے، وہ ہاتھا پائی پر آ جاتا ہے. آپ نے اس کو خود ایسکیلیٹ کر دیا. اگر آپ گالی گلوچ سے کام نہ لیتے تو شاید وہ بھی ہاتھ نہ اٹھاتا. اور اسی طرح آپ دیکھیں اس کے بعد جب ہم یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ you'll have to choose your battles. آپ کس چیز پر فائٹ کر رہے ہیں. ایک یہ کہ اس نے آپ کو وہ پینسل لے کے بھاگ گیا ہے، وہ آپ کے کمرے میں آ کے سو گیا ہے، یا آپ کو آپ کے رشتے جو تعلقات ہیں گھر کے، آپ کے لیے دیٹ از اے بگر بیٹل ٹو فائٹ، کہ آپ نہیں چاہتے کہ میرے تعلقات گھر میں خراب ہوں. تو آپ اس کو، تو اسی لیے اپنے اینگر کو انڈرسٹینڈ کریں، وہ کون سی چیزیں جو اس کو ٹریگر کر کے ایسکیلیٹ کرتی ہیں، اور مجھے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ تو تھی پیرنٹس کے اینڈ سے بات کہ پیرنٹس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، کیا ریزنز ہوتے ہیں، انہیں کیسے بچانا چاہیے، کیا اس کے امپیکٹس ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ناظرین بچے کی، کہ جو چھوٹا بچہ ہے، ٹھیک ہے، ہم کب یہ محسوس کرتے ہیں، ہم یہ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ اس کا ٹریٹ ہے یا اس کا ایگریشن ہے؟ بچے کے اندر کب ایگریشن آنے لگ جاتا ہے؟
دیکھیں بچے کے اندر ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے اس کا، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اگریسونیس تھوڑی شو کر رہا ہے، یا اس کو لگ رہا ہے کہ جو میری ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، اب اس کو بھوک لگی ہے، نیند آئی ہے، کوئی اور اس کو لگ رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ بینگ ہرڈ، میری بات نہیں سنی جا رہی، تو وہ پھر ایسے موقعوں پہ بھی اگریسو ایٹیچیوڈ دیتا ہے، یا وہ اپنے گھر میں رول ماڈلنگ سے اگریشن دیکھ رہا ہے۔ میں نے ایک بچہ دیکھا تھا جس کو سیویئر اینگر کے ایپیسوڈز ہوتے تھے، اتنے ایپیسوڈز ہوتے تھے، 7-8 سال کا بچہ تھا، لگتا تھا کہ وہ کسی کو شاید چاقو چھری سے مار دے گا، اس حد تک تھا کہ یعنی آپ اس کو کہیں پہ بھی کسی انوائرمنٹ میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، یعنی کہ بہت اچھی فیملی سے آیا ہوا، بہت اچھے ماحول میں رہتا ہوا، اور جب میں نے اس کی مدر سے بات کی کہ یہ کیوں مجھے اس بچے میں یہ چیز نظر آتی ہے، حالانکہ ادروائز وہ بہت ویل بیہیو بچہ ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے گھر میں ڈومیسٹک ابیوز بہت ہے، یعنی میرے اور میرے ہسبینڈ کی لڑائی بہت ہوتی ہے، اور وہ لڑائی جب ہوتی ہے تو کئی دفعہ ایسے ایپیسوڈز ہوئے ہیں کہ رات کو بچے سوئے ہوئے ہیں اور ہم دونوں کی آوازیں اتنی اونچی ہو گئی ہیں کہ وہ بچوں نے سنا ہے، تو جب بچوں نے سنا ہے تو بچے اتنا ڈر گئے ہیں، سہم گئے ہیں، گھر میں وہ سہمے ہوئے رہتے ہیں لیکن کئی جگہوں پہ ایب نارمل بیہیویئرز دینا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یعنی ہسبینڈ وائف کو اس قدر کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے کہ رول ماڈلنگ سے کتنا ایگریشن جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اس کے اندر ہمارا مذہب ہمیں ناظرین کیا کہتا ہے، ہمارے مذہب کے اندر اس کے بارے میں کیا رہنمائی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا کہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے بچے کے اوپر پیرنٹس کے غصے کا، لیکن اب میں چاہوں گی ہم تھوڑے سے ڈس ایڈوانٹیجز کو بھی ٹچ کریں کہ بچے کی شخصیت میں اس کے جو نقصانات ہیں وہ کیا آتے ہیں۔ یہ چیز بھی بہت ضروری ہے سمجھنے کی کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کے لانگ ٹرم اگر نقصانات ہیں تو کیا وہ بچے کے لیے کسی بھی حال میں فائدہ مند ہو سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ پہلی چیز تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کے اندر جو ہے وہ سبسٹنس ابیوز جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ سبسٹنس ابیوز کس کو کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ فزیکل وائلنس کی طرف چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا بھائی بہن جب بڑے ہو کے پھر لڑتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو اسکریچ کرتے ہیں، نشان چھوڑ دیتے ہیں، زمین پہ گرا کے ان کے اوپر بیٹھ گئے، ہاتھوں کا استعمال، ٹانگوں کا استعمال۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے جو ہوتے ہیں گھر میں اگر کوئی چھری پڑی ہے، چاقو پڑا ہے، کوئی ایسی چیز پڑی ہے، کینچی پڑی ہے جو شارپ ہے، اس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھنے میں آیا ہوگا، سنا ہوگا، بچے چھوٹے تھے تو صرف ڈانٹے کھا کر کے ایک وقت آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جی وہ بچہ جو ہے وہ تو ماں باپ پر ہاتھ اٹھانے لگ گیا ہے، تو وہ چیز دیکھ کے بچہ اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر انہی چیزوں، یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جو چیز سامنے پڑی ہے اٹھا کے وہ دیوار پہ مار دی، زمین پہ پھینک دی، ہے نا، تو یہ سبسٹنس ابیوز کہلاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے آئی کیو لیول اس بچے کا کم ہو جاتا ہے۔ آئی کیو لیول کے آپ دیکھیں جس کو ہم کامن سینس کہتے ہیں نا، کہ اگر مثال کے طور پہ اگر آگ کا چولہا جل رہا ہے تو یہ کامن سینس کی بات ہے کہ آپ نے اس کے قریب نہیں بیٹھنا، روڈ کراس کرنی ہے، یہ کامن سینس ہے کہ آپ نے دائیں بائیں دیکھ کے کراس کرنا ہے، آپ بغیر دیکھے نہیں جا سکتے۔ گرم پانی ہے یا کوئی گرم چیز، تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم عام روزہ زندگی میں بارہا اس کا استعمال، وہ اس کی جو ایبلٹی ہے نا وہ مسک ہو جاتی ہے، وہ اپنے لیے ہی نفع نقصان کا فیصلہ خود نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تیسری چیز جو اس میں آتی ہے کہ آپ دیکھیں پیار اور محبت، یہ ایک ایسی کشش ہے جو بچے کو ماں باپ سے جوڑ کر رکھتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی انرجی بھی ہے۔ بچہ وہ انرجی لوز کر جاتا ہے جب وہ ایسا رویہ بار بار گھر میں دیکھتا ہے، وہ یہ رویہ خود دیکھ کر اپنی طرف سے جو اس نے پلٹانا ہے نا پیار محبت کا رویہ، وہ اس میں ختم ہو جائے، یعنی کہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو کم اینڈ پلیز ہز پیرنٹس، اس لیے کہ بچے جو ہیں وہ ان سے کیونکہ پیار نہیں لے رہے تو ظاہر ہے وہ چیز ان کو واپس بھی نہیں دیتے۔ اور آپ نے دیکھا پھر والدین بعض اوقات بڑے پریشان ہوتے ہیں اور بہت اس چیز کے اوپر غم کھاتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے پیار نہیں کرتے ہیں نا، ہم سے دور ہو گئے، تو اس کی وجہ بھی ایک یہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو آؤٹ سائڈ کی جو دنیا ہے اس کے جو انفلوئنسز ہے بچہ اس پر اوپن ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو اس کے پیئر گروپس کا جو انفلوئنس ہوگا نا وہ بچہ اس کو ایکسیپٹ کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے گھر جا کے تو اس کو ملنا نہیں ہے، اس نے صرف مار پیٹ کر گھر میں دیکھنا ہے ماحول، تو وہ پھر پیار کی تلاش میں یا ایکسیپٹنس کی تلاش میں کہ اس کو کوئی ایکسیپٹ کر لے ایز این انڈیویجول، وہ ایسے گروپس یا حلقے یا ایسی سوسائٹی کو ڈھونڈتا ہے جہاں لوگ اس کے اوپر تنقید نہ کریں،
جہاں لوگ اس کو برا بھلا نہ کہیں, اس کے اوپر فزیکل کوئی وائلنس نہ ہو, اس ماحول کے اندر بیٹھ کے اب وہ جو بھی اگر کوئی برائی بھی آ رہی ہے, کوئی بری چیز آ رہی ہے, کوئی نیگیٹو چیز آ رہی ہے, وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا. تو بچہ جو ہے نا وہ معاشرے کے لیے ایک پروڈکٹیو پھر جو ہے نا وہ سٹیزن نہیں بنتا. ڈاکٹر کنول, کیسے ہم اپنے بچے کو بچا سکتے ہیں سارے سینیریو سے؟ ہم اس میں یہ ایبیلٹی کیسے ڈیولپ کریں کہ وہ اپنے آپ کو اس ایگریشن کے لیول تک نہ لے کر جائے؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رول ماڈلنگ, اور اس پہ ہم کافی دیر سے بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر پیرنٹس اپنے غصے کا صحیح استعمال کریں گے, چینلائز کریں گے, کافی کچھ تو بچہ اس سے سیکھے گا. جیسے پیرنٹس اپنے لیے پرو ایکٹیویٹی سیکھیں, اسی طرح سے بچے کو بھی پرو ایکٹیو بنائیں. اور اس کے لیے اگر ایک جملہ وہ خود بھی بہت زیادہ بولیں اور گھر میں جنریٹ کریں, لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ, میں ذرا سوچ لوں, اس کے بعد میں جواب دوں, تاکہ وہاں پاز کا بٹن دبے اور وہ اس کو انالائز کر کے اس سچویشن کو اس کے مطابق بات کریں. دوسرا یہ کہ آپ کو اوور آل اپنے بچے کی پرسنالٹی پہ ورک کرنا ہوگا. اس بچے کو آپ کو اسرٹیو بنانا ہوگا, یعنی نہ آپ اس کو پیسے بنائیں کہ وہ دوسروں کے غصہ سہتا رہے, ان سے مار کھاتا رہے, نہ آپ اس کو اگریسو بنائیں کہ وہ ہر ایک پہ غصہ اتارے, لیکن اس کو اسرٹیو پرسنالٹی دیں. اب یہ پرسنالٹی کیسے ہوتی ہے؟ جس کو اپنے بھی حقوق کا پتہ ہوتا ہے, دوسروں کے بھی حقوق کا پتہ ہوتا ہے. اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک میں نے کیسے کرنا ہے. اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آنیسٹلی بات کرنی ہے, لیکن الفاظ کا چناؤ صحیح ہوگا. جیسے آپ نے کہا باڈی لینگویج ہے, ٹون ہے, ورڈز ہیں, ان سب چیزوں کا وہ بیلنس صحیح سیکھتا ہے. اس کے علاوہ وہ جو اپنی لینگویج یوز کرتا ہے اس میں آئی میسیجز ہوتے ہیں, وہ والے نہیں جو ہم فون پہ کرتے ہیں, لیکن آئی کا استعمال, کہ مجھے یہ محسوس ہوا, مجھے یہ لگا آپ نے جب بات کی تو مجھے اچھا نہیں لگا. جب آپ آئی کے اوپر اپنے اوپر ڈال کے بات کرتے ہیں تو دوسرا انسان جو ہے وہ ہرٹ نہیں فیل کرتا یا وہ ڈیفینسو موڈ میں نہیں جاتا. تو ایسی لینگویج بچوں کو سکھائیں, ایمپیتھی سکھائیں کہ بیٹا جب آپ یہ بات کر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ بھائی یا بہن کی شکل کیسے ہوئی, آپ جب چیخ رہے تھے تو آپ کے بابا کو کیسا فیل ہوا, یا فادر کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آپ نے جب اس طرح اپنی ماما سے بات کی تو ڈیڈ یو نوٹس ہاؤ ہرٹ شی لکڈ. تو جب آپ اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں ایلیمنٹس, بجائے اس کے کہ ہم اتنا ہی ایکولی چیخنا چلانا شروع کر دیں, اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے بچوں کے اوپر. ناظرین, اس میں ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ایک ریسرچ کے مطابق 57% لوگوں سے جب یہ پوچھا گیا کہ بھئی آپ معافی کیسے دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہم معاف تب تک نہیں کریں گے انٹل اور انلیس وہ انسان آ کے ہم سے معافی مانگے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم یہ اس کا چینج بیہیویئر نہ دیکھیں. اب اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, اگر آپ کسی کو معاف نہیں کرے, آپ نے اس میں ایک شرط لگا دی یہ ہوگا تو میں ایسا کروں گا, اگلا انسان ایسا نہیں کر رہا فار ایگزامپل, تو آپ کے دل میں گرج لیے بیٹھے رہیں گے, اور اگر آپ دل میں گرج لیے بیٹھے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو افیکٹ کرے گا, وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بہانے سے نکلے گا باہر. تو یہ جو معافی والا پہلو ہے یہ ہم اپنی سوسائٹی میں کیسے ڈیولپ کریں؟ دیکھیں آپ سورہ البقرہ کا جو آخری رکوع ہے اس کی جو آخری جو آیت کے جو الفاظ ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں واعف عنا, یا اللہ ہم سے عفو درگزر کا معاملہ کرنا. اور جو عفو ہے, عفو میں یہی چیز آتی ہے کہ یا اللہ اس کو ہمارے نامہ اعمال سے اس چیز کو ڈیلیٹ کر دینا. اور آپ دیکھیں کمپیوٹر کی فائل جب ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ نان ایگزسٹنٹ ہو جاتی ہے نا, کہ بس اس کو نکال دینا. تو اگر گرج رکھ کے کسی کو معاف کرنا ہے تو پھر یہ معافی نہیں ہے. بیسکلی آپ نے اس کو معاف نہیں کیا ہے, آپ نے ابھی صرف اس کے اوپر پردہ تو ڈالا لیکن معاف نہیں کیا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں سورہ تغابن میں ایک بہت, میں کہتی ہوں کہ اتنی سالڈ گائیڈنس ہے عفو درگزر کے اوپر. اے اہل ایمان, تمہاری بعض بیویاں, یعنی کہ اسپاؤس کے لیے یہ لفظ آ رہا ہے, یا تمہارے بعض جو اولاد ہے یہ تمہارے حق میں دشمن ثابت ہو سکتی ہے, فاحذروہم. آپ دیکھیں پہلی چیز کیا بتائی جا رہی ہے, ان سے محتاط ہو جاؤ. مومن از ناٹ ونس بٹن ٹوائس شائے, ٹھیک ہے, محتاط ہو جاؤ. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, 3 لفظ, تینوں معافی کے لفظ ہیں. اگر تم ان سے جانے دو, معاف کر دو, عفو درگزر کا معاملہ کرو گے, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم, اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے. تو آپ دیکھیں کتنا بڑا انسینٹیو ہے کہ گھروں کی جو سینکٹیٹی ہے نا, گھروں کا, آپ دیکھیں لیتسکنو کا لفظ آتا ہے جیسے میاں بیوی کے لیے نا, کہ تم دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو. سو دیر از what we need to understand is that there is a difference between home and house. گھر کا مطلب ہی افراد کے اندر پیار, محبت اور ایک پیس, جس کو ہم سکون کہتے ہیں نا, ورنہ ہاؤس میں تو فرنیچر پڑا ہے لیکن پھر انسانوں کی اس میں شرکت نہیں ہے نا. تو عفو درگزر کا جو پہلو, اور آپ دیکھیں دشمنی کا لفظ آیا, دشمن کبھی بھی آپ کا بھلا نہیں چاہے گا, یہ نوبت بھی آ جائے تب بھی تم ان کو معاف کر دو, تاکہ تمہارے گھروں کی جو ایک سوسائٹی جس سے بننی ہے نا وہ امن اور سکون قائم رہے. تو میرا خیال سے یہ ایک بہت سافٹ بھی ہے
دل کو سکون دینے والا ریمیڈی بھی ہے، اور ان ریٹرن جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ خود وہ امپیکٹ اس کے اوپر کیا چھوڑتے ہیں نا، ایک آسن امپیکٹ چھوڑتے ہیں آپ. بالکل. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 134 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، پھر آتا ہے واللہ یحب المحسنین. ایک قسم کی سینڈوچ اپروچ ہمیں سکھائی جا رہی ہے. پہلے کیا کرنا ہے، اپنی پرسنالٹی پہ آپ ایسے ورک کریں کہ وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو کہ تنگ دستی میں، خوشحالی میں خرچ کرنے والے ہیں، یعنی اپنی ذات سے نکل کر کام کرنے والے. جو انسان بخیل ہوگا، سٹنجی ہوگا، ہر وقت اس کو سیلف سینٹرڈ ہوگا، اس کو اپنے لیے ہی سب کچھ چاہیے، تو اس کو تو ہر بات پہ غصہ آئے گا، میری اسپیس، میری چیز کیوں ہاتھ لگایا. لیکن جو شخص کہتا ہے نا کوئی بات نہیں، ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس، اور اس کے دل میں وسعت ہے بہت زیادہ، تو اس کو پھر غصہ بھی کم آئے گا. تو اپنے بچوں کو ہم ایسے ایٹیچیوڈ سکھائیں. پھر اگر جب ان کو غصہ آئے تو دوسرا پارٹ کیا جاتا ہے والکاظمین الغیظ، کہ اب آپ غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اور اس کی ٹیکنیکس ہم بہت ساری اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. پھر یہاں پہ نہ رکیں، آپ پراپر کلینزنگ کریں. وہ کیا ہے وہاں پہ والعافین عن الناس. اب آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. اچھا، یہ معاف کرنے کا کانسیپٹ ہم بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ ہم بچوں کو یہ بتائیں کہ معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چھوٹے بن گئے. یعنی جب ہم بچوں کو کہتے ہیں سوری بولو، بھائی کو سوری بولو، بہن کو سوری بولو، آنٹی کو سوری بولو، فلاں رشتہ دار کو جا کے سوری بولو، تو بچے کو لگتا ہے کہ میری تو بہت انسلٹ ہو گئی نا، اور میں تو بہت ایگو ہرٹ ہوگی ہماری. ہم معافی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ کو ریگریٹ ہے، آپ کے اندر ہیوملٹی ہے اتنی، انسانیت آپ کے اندر اتنی ہے کہ آپ اپنے گٹس اتنے ہیں کہ آپ اپنی غلطی مان سکتے ہیں. دوسری معافی کا کانسیپٹ یہ ہے، اگر فرض کریں آپ نے نہیں بھی کیا، بچے اکثر یہی کہتے ہیں آئی ڈنٹ ڈو اینی تھنگ، اس نے کروایا ہے، تو تب آپ یہ سوچیں کہ اگر میں نے نہیں بھی کیا اور میں معافی مانگ رہا ہوں تو میں ایٹیچیوڈ میں دوسرے انسان سے بہتر ہوں. اور ایک وہ جو آتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روایت میں ایک آتا ہے نا، اس میں مفہوم آتا ہے کہ پوچھا گیا کہ بہادر کون ہے، تو آپ نے فرمایا تھا بہادر وہ نہیں ہے جو پچھاڑ لیتا ہے نا. تو ہر وقت اپنے آپ کو کچھ پروف کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے نا، کہ ہم کسی کو دکھائیں کہ وہ نیچا ہے، یا ہم دکھائیں کہ ہم اس سے زیادہ طاقتور ہیں. بلکہ موقع جو ایسے والے کبھی آتے ہیں، یہ بہت لرننگ مومنٹس بھی ہوتے ہیں کہ انسان اس کو. میں آپ لوگوں سے ایک لاسٹ پوائنٹ لینا چاہوں گی دونوں سے، کہ ایک ایڈوائس جو آپ ماں باپ کو دینا چاہیں گے اس موضوع کے اوپر. دیکھیں، میں تو ان کو یہ کہوں گی کہ آپ اپنے گھر میں ہیلدی لائف سٹائل جنریٹ کریں. جتنی ہیلدی ایکٹیویٹیز آپ کی زیادہ ہوں گی، اور جتنا زیادہ آپ بچوں کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ حفاظت کی دعائیں اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے زیادہ تر رکھیں، تاکہ یہ جو نیگیٹو تھاٹس آپ کے اندر آتی ہیں، اور ان نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے وہ شیطانی حملے آپ کے اوپر ہوتے ہیں غصے کے، وہ آپ کے منیمائز ہونا شروع ہو جائیں. تو جتنا اسموتھ آپ اپنا گھر کے سسٹم کو رننگ میں لے کے آئیں گے، تو یہ غصے کے معاملات کو آپ ایزیلی ہینڈل کر سکیں گے. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ والدین کے لیے کہ دیکھیں، آپ بڑے ہیں نا گھر کے، آپ کا جو عمل ہے وہ بچے کبھی بھی نہیں بھولیں گے. بچے بچپن کی باتیں یاد رکھتے ہیں، اور ہم نے جو کام اپنی زندگی میں کرنا ہے ہم نے اللہ کی خاطر کرنا ہے نا. تو اگر غصہ ایک برائی ہے، ایک شیطانی عمل ہے، تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو اللہ کی خاطر چھوڑیں اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، اور رفع درگزر کا راستہ اختیار کریں. جی ہاں ناظرین، یہ بالکل حقیقی بات ہے کہ ہم یہ بات سوچیں اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ غصہ ایک حرام چیز ہے، یہ ایک نارمل ایموشن نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے جو امپیکٹ ہوتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا اپنے جذبات پہ قابو پائیں، ذرا سوچیں، ذرا ٹھنڈے طریقے سے، ذرا دھیمے طریقے سے ان تمام ٹیکنیکس کو اپلائی کریں اور اپنے گھر کو حقیقی معنوں میں جنت بنائیں. میں امید کرتی ہوں کہ اگلے پروگرام میں بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے. اب آپ سے آپ کی ہوسٹ اجازت چاہتی ہے. اللہ حافظ.